अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि हमारा जो माहौलियाती बहरान है बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम एक गफलत की गहरी नींद में सो रहे हैं। एज अ कौम अगर हम देखें कि हम तमाम तरह एक्टिविटीज़ करते नज़र आते हैं, लेकिन अपनी माहौलियाती आलूदगी को कम करने के हवाले से कोशिश नज़र नहीं आते। और पिछली कुछ दहाइयों से हम देखते हैं कि माहौलियात में बहुत ही पस्ती का शिकार हमें नज़र आया है, मामलात के हवाले से भी और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इन तमाम तरह चीज़ों को ठीक करने के हवाले से भी। हम हमेशा हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस मामले के हवाले से, लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर हम देखें, हम भी कहीं ना कहीं अपने मुआशरे को, अपने माहौल को आलूदा करने में किरदार अदा करते नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में हीट वेव जैसी जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्मोक का जो एक अंसर है वो भी बहुत जामे अंदाज में नज़र आता है, और स्मोक की वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होते नज़र आते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी माहौल को बेहतरीन कैसे हम रख सकते हैं। फर्दर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे माहौल को बेहतरीन बनाने के अंदर हमारी हुकूमतें किस अंदाज में किरदार अदा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एज अ इंडिविजुअल हमें कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेना होंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स लेना होंगे जिनसे हम अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। इस मुनफरिद मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करते नजर आते हैं। मोहम्मद शकील कम्बो, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। मैं आगाज़ में आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि हीट वेव जैसा बहरान हमें फेस करना पड़ता है, और पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने हॉस्पिटल्स का रुख किया इस हवाले से, और बहुत सी अमवात भी वाक़ई हुई। तो आप क्या समझते हैं हीट वेव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यार देखें, जो टेम्परेचर होता है बुनियादी तौर पे, असल में टेम्परेचर क्या होता है पहले हमें समझने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। हम दुनिया के टेम्परेचर को बढ़ाने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। राइट, ठीक है। उसमें इंसानों की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। ठीक है। हम जिस तरीके से हरियाली ख़त्म कर रहे हैं, जिस तरीके से हम जंगलात ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका नेमुल बदल क्या आ रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। ठीक है। परफेक्ट। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो हमारी बॉडी का अपना टेम्परेचर होता है। ठीक है ना। जब हम उसको एक्सीड करेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब होगी। क्या कभी हमने सोचा है कि ये किस चीज़ की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है? जी जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि एहसास उजागर होना चाहिए हमें, और ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है जो इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद है। अगर हम घरों में दरख्त नहीं उगाएंगे, अगर हम घरों में पौधे नहीं उगाएंगे, अगर हम उनकी परवरिश नहीं करेंगे, और पहले आपको याद था कि हमारे जो बड़े होते थे वो खुद से काम करते थे, ये खेत खलिहानों में काम करते थे, वहाँ पे दरख्त लगाते थे, फसलें उगाते थे, घरों में अपनी सब्जियाँ उगाते थे। तो उससे क्या होता है कि ग्रीन रिफॉर्म्स क्या होते हैं, यही होते हैं ना, कि आप जो दरख्तों की कंट्रीब्यूशन है उसको समझने की कोशिश करें कि दरख्त क्या करता है। दरख्त पानी जज़्ब करता है, ठीक है, अपनी भी ग्रोथ करता है। उसके बाद दरख्त ऑक्सीजन आपको मुहैया करता है। फिर दूसरी बात, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करता है अपने आप में। तो जब एक दरख्त आप काटेंगे तो उसको आप देखें कि कितना नुकसान होगा। टनों के हिसाब से आपको जो ऑक्सीजन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो हम खुद ये काम कर रहे हैं, हम टेम्परेचर खुद राइज कर रहे हैं, और उसका फिर नुकसान हमें हो रहा है, फिर भी हम वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसा इंडिविजुअल यकीनन हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेना होंगे, और इन तमाम तरह चीज़ों के से निकलने के लिए हमें आज ही से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना होगा, ताकि हम आने वाले वक्त को महफूज बना सकें। मज़ीद शकील साहब, हम देखते हैं कि कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई जाया करती थी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से या तलीमी अदारों की जानिब से, और उनको पाबंद किया जाता था कि आपने फ़लाँ जगह पे जो पौधे हैं वो लगाने हैं और उनकी आपने देखभाल भी करनी है, और इस तरीके से लुक आफ्टर कर रहे होते थे बच्चे उसको, और कुछ ही वक्त के अंदर वो पौधे हम देखते थे बड़े भी हो रहे होते थे, और उससे बहुत से जो फ़वाइद हैं
وہ ہم انٹیک کرتے نظر آتے تھے. اب ہماری جو تعلیمی پالیسیز ہیں یا تعلیمی معاملات کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج نظر نہیں آتے. اب کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں بنیادی طور پہ ہماری جو قوم ہے یا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ہی کہہ لیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ایک مادہ پرستی میں انوالو ہیں, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کی ترجیحات جو ہیں بہت ڈفرینٹ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ترجیحات بہت ڈفرینٹ ہیں. بالکل صحیح. ایجوکیشن میں دیکھ لیں کہ ایجوکیشن میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ سکھاتے تھے بچوں کو, ان کو تربیت دیتے تھے آپ. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اپنے جون جولائی کے یا جو موسم ہوتا تھا مونسون کا, ہم خود جا کے درخت لگاتے تھے اور ہماری کنٹریبیوشن ہوتی تھی. ہم اپنے شہر میں, اپنے کالج میں, اپنے اسکول میں, اپنے اس علاقے میں ہم اس مہم کا حصہ ہوتے تھے. اب اس کی جو پروموشن ہے نہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے, نہ ہی کوئی پرائیویٹ کالجز کر رہے ہیں, نہ پبلک کالجز کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو نسل ہے یا ہماری جو جنریشن زی ہے ان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اور ان سے تو یہ کام کروایا ہی نہیں جاتا. جب ہم ان سے یہ کام کروائیں گے نہیں تو ان کی تربیت کا جب حصہ نہیں بنے گا تو پھر ہم کس طرح کلیم کریں گے کہ یار ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ہم نے بیسکلی یہ شفٹ نہیں کیا, یہ پورے کے جو ٹریڈیشنس تھی یہ ہم شفٹ کرنے میں بری طرح سے ناکام ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یقیناً کچھ ہی وقت کے بعد ہم اسموگ کو فیس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اسموگ پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں جو آج ہی سے اگر ہم اپنا لیں تو آنے والے منتھ میں جو ہمیں اس چیز کو فیس کرنا ہوگا اس سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیے میرے خیال سے پوری دنیا میں کیونکہ ماحولیات پہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرس ایکارڈ ہوا تھا ایک کلائمیٹ چینجز کے لیے, تو اس پہ بہت کام ہوا, ہم نے MOU سائن کر دیے لیکن عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو کاغذوں میں بند ہو گیا وہ. اسی طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو سخت پالیسیز بنانی پڑیں گی. جب تک ہم پالیسیز کو سخت نہیں کریں گے تب تک شاید ہم خود بھی نہ ٹھیک ہوں. اس میں صرف گورنمنٹ نہیں, اس میں میں, آپ اور جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب انوالو ہیں, جو بھی اس کوریئرز کا حصہ ہیں سب انوالو ہیں. یہ اسموگ کیوں آتی ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی فصل کو ہم کاٹ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم چاول کی فصل کو کاٹتے ہیں, ہم گندم کی فصل کو کاٹتے ہیں, تو پھر یہ جلاتے ہیں اس کو. جب یہ جلاتے ہیں تو جلانے کی وجہ سے کتنا دھواں پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جو فضائی آلودگی ہے اس سے کتنا دھواں پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو گاڑیاں ہیں آپ کی, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. ہمارے ملک میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے گاڑیوں کی فٹنس کا. روڈوں پہ دیکھیں آپ کس طرح کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب گورنمنٹ انیشیٹوز لے رہی ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سختی اور وہ ابھی الیکٹرک وہیکلس جیسے آئی ہیں, الیکٹرک بائکس ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کارس بھی جو ہیں الیکٹرک انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت کروشیل ہوں گی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ گرین انرجی کے ریفارمز میں کیا کر سکتے ہیں ہم. ایک تو سولر انرجی کو پروموٹ کریں ہم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز اب پھر سولر کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ بہتر چیز نہیں ہے. دوسرا ہم EV گاڑیوں کو پروموٹ کریں, ان میں سبسیڈائز کریں, سستی کریں, ان پہ ٹیکس کم کریں, اور لوگوں کو اس طرح EV موٹر سائیکلس پروموٹ کریں, چنگچی ختم کر کے وہ بھی EV کریں. تو اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی, کیونکہ یہ جو آپ کی فیول کی جو ایمیشنس ہیں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ماحولیات کو خراب کرنے میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہی کو کرنا پڑے گا, اور یہ پیٹرول کو کم فروغ دیں. اور کیونکہ گورنمنٹ خود پیٹرول سے لیوی لیتی ہے بہت زیادہ, اور لیوی کی بنیاد پہ وہ ریونیو جمع کرتی ہے, اور اگر وہ یہ کام کرتی رہے گی تو پھر پیٹرول کس طرح ختم ہوگا. اور ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے کہ ہم 2050 تک اتنی EV گاڑیاں یہاں لائیں گے, اتنا پیٹرول کم کریں گے. تو اس کا مطلب ابھی تک بھی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیں گرین ریفارمز کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری گورنمنٹ جب ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو آسان ترین میتھڈ یہ ہے کہ آپ پیٹرول کی پرائسز انکریز کر دیتے ہیں. جب اس طرح کے آپ کے انداز ہوں گے تو یقیناً ایک طویل وقت ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو اپنا کر ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں. شکیل صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں فصلوں کی بات کی, فصلوں کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے کا کوئی الٹرنیٹیو موجود ہے؟ سر دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا الٹرنیٹیو نہ ہو. بدقسمتی یہ کہ ہم اس پہ کام نہیں کرتے ہیں. یا ہمارے ماہرین کہاں ہیں؟ ہمارے ماہرین کیوں نیند سوئے ہوئے ہیں؟ اور بالکل میں سمجھتا ہوں پنجابی کے لمحے پہ ہوئے ہیں. جی ایسے بھائی دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کام کرتے ہیں, اپنی ویسٹیج کو کنٹرول کرتے ہیں. کچرے سے آپ جو ہے نا بجلی بنا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے جو, مجھے آج تک نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں کوئی پلانٹ لگاؤ جو بجلی بنائے. اس کے بعد دیکھیں کہ جو توڑی ہوتی ہے, توڑی پیکنگ کے کام آتی ہے. جی اگر توڑی کو ہم جلاتے کیوں ہیں؟ پہلے تو پابندی ہونی چاہیے اس پہ. آپ ان کو لوکل مشینز بنا کے دیں وہاں پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ توڑی کو جمع کرنے کے لیے ایک مشین ہوتی ہے جو اس کو پیک کرتی ہے, پیک کر کے وہ 8-10 کلو کا کاٹن بن جاتا ہے. پھر وہ کاٹن جو ہے آپ بازاروں میں بیچ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک نہایت ہی سستا حل ہے کہ آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں, اور آگ کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمیں پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. تو ان پہ پابندی لگائیں اور ان کو سبسیڈائز کریں, ان کو ایسی مشینری لے کے دیں وہاں پہ, یا گورنمنٹ بنا لے ایسے مرکز بنا لے جہاں پہ توڑی لے کے جائیں, وہ بند کر کے پھر وہ بیچیں. تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دھان کا جو ہے, دھان کا آپ کو یاد ہوگا کہ
چاول جب ہم چھانتے ہیں یا جس چاول کو جو پروسیس کرتے ہیں تو اس کا ایک چھان برا الگ نکلتا ہے, نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پولٹری فارم میں کام آتا ہے, ٹھیک ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے دنیا میں کوئی بھی ایسا مٹیریل نہیں ہے جس کو ہم ری یوز نہ کر سکے, ماس وائے پلاسٹک کے. لیکن اب تو پلاسٹک کی بھی لوگ اینٹیں بنا رہے ہیں پوری دنیا میں, پلاسٹک کو گرم کر کے اس کی اینٹیں بن رہی ہیں, اور وہ روڈ پیومنٹ میں استعمال ہوتی ہیں, وہ روڈس بنتے ہیں, اس کے بلاکس بنتے ہیں. تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, بلکہ میں سمجھوں گا اس میں جو ہماری جو ڈیزائنرس ہیں, جو ہمارے انجینئرس ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. پلاسٹک کا جو ایکسیسو یوز ہے کس انداز میں ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ کو؟ یا دیکھیں, پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے جو ہزاروں سال سے اپنی حالت میں کو بدلتا نہیں ہے. تو اس حساب سے پلاسٹک جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہے. سمندر میں دیکھیں آپ, سمندر میں جو پلاسٹک استعمال کرتے ہیں, مچھلیاں کھا لیتی ہیں, وہ پلاسٹک کی بوتلیں کھا لیتی ہیں, اس سے وہ بیچاری ان کی نسل تباہ ہو رہی ہے, ان کو بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں, اور وہ سمندر کی جو مخلوق ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اور وہ بہت ہی مسائل کا شکار ہے. پلاسٹک کا جو حل ہے, پلاسٹک کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں. خاص طور پہ دیکھیں آج تک ہمارے جو شاپرس ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے. بڑے بڑے مالس میں تو چلیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے اسپیشل فیبرک انٹروڈیوس کیا ہے, وہ ہمیں خرید کے لینا پڑتا ہے. لیکن آپ چلے جائیں چھوٹے علاقوں میں, وہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, وہاں پہ شاپرس بک رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں بک رہی ہیں وہاں پہ. تو وہ کنٹرول پاکستان میں ابھی تک نہیں ہو پایا. تو وہ بہت بڑی بیماری ہے. دیکھیں اس سے پھر پورا سیوریج چوک ہو جاتا ہے, آپ کا جو لائنس ہیں وہ چوک ہو جاتی ہیں, پھر وہ نکلتا نہیں ہے, پھر وہی گندا پانی باہر آتا ہے. آپ دیکھیں, چلے جائیں آپ مصری شاہ کی طرف چلے جائیں, آپ چائنا ٹاؤن چلے جائیں, جو ہمارے پرانے علاقے ہیں وہاں چلے جائیں, تو وہاں یہی پرابلم ہے. صحیح ہے. یقیناً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں, اور اس حوالے سے عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے حوالے سے, لیکن ریئل ٹائم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے انڈیویجول, ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے ہم ان کو یوز کرنا بند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس سلسلے میں کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اپنی. جی مثال کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ دیکھا ہوگا اکثر جب ہم ایریاز میں جاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا فرش دھو رہے ہوتے ہیں, بھئی ہم کیوں نہیں بالٹی سے اور اپنے ایک ڈونگے سے کپ کیوں نہیں دھوتے, ہم پانی اس طرح سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور پانی کا بیش بہا جو غیر استعمال ہے وہ بھی ماحولیات کو خراب کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم درخت نہیں لگاتے ہم اپنے گھروں میں, ہم اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ گرینری نہیں پیدا کرتے, ہم اپنی گھروں میں سبزیاں نہیں لگاتے. دیکھیں جی اس کا بھی ایک امپیکٹ پیدا ہوتا ہے. ہم کبھی بھی کسی درخت کی پرورش نہیں کرتے. اگر ہم یہ اسائنمنٹ لے لیں کہ یار ہم اپنے محلے میں 4 درخت لگائیں گے, اور 4 درختوں کی ذمہ داری شکیل صاحب لیں گے, اور وہ ان کی پرورش کریں گے, وہ ان کو جانوروں سے بچائیں گے, وہ ان کا خیال کریں گے. اگر ہر آدمی بھی یہ کام کرے تو پاکستان میں اگر 24 کروڑ کی آبادی ہے تو اس کا مطلب ہے چلیں 24 کروڑ نہ سے 10 کروڑ درخت تو آپ لگا لیں گے. بالکل ایسے, وہ بھی ہم نہیں کرتے. تو ہم کسی بھی نہج پہ ماحولیات کو سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہم ماحولیات کو بجائے سپورٹ کرنے کے ماحولیات کو خراب کرنے میں اپنا کمپلیٹ رول ادا کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شکیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی ان کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا, اور وہاں پہ بہت زیادہ پلانٹیشن جو ہے ہمیں نظر آئی. بہت سے شہروں کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو پلانٹس ہیں وہ لگائے گئے, اور اس کے اندر یقیناً عوام نے بھی بہت اچھے انداز میں کنٹریبیوٹ کیا. تو دور حاضر میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, کیا وہ ان کو بھی مینڈیٹری ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو لازمی طور پہ پروموٹ کریں؟ میرے خیال سے اس گورنمنٹ کی ترجیحات جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بہت سارے گراؤنڈ سے اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی اس طرح کی ترجیحات نظر نہیں آ رہی. خاص طور پہ گرین ریفارمز کے لیے ان کی کوئی ترجیحات جو ہیں, بلکہ وہ اس کے اینٹی جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ سولر میں آپ دیکھیں, سولر میں جس طریقے سے لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں, جس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا ماحولیات کو, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے لوگوں کا. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کیے, لوگوں نے اپنے سولر سسٹمز لگائے, لوگوں نے اپنی الیکٹریسٹی جنریٹ کی, اور اس کا یار دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, یہ جو بجلی آتی ہے نا یہ آئی پی پی سے, یہاں اس میں کیا جلتا ہے, اس میں ہیوی فیول جلتا ہے, اور ہیوی فیول جو ہوتا ہے اس کی ایمیشنز بہت خطرناک ہوتی ہیں, اور جب یہ ہوا میں پھیلتی ہیں تو یہ جا کے آپ کی جو اوزون لیئر ہے اس کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو جب خراب کرتی ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئلوں پہ بھی اپنے پلانٹ بنا رہی ہے, گورنمنٹ اپنی ہیوی فیول پہ بھی پلانٹ بنا رہی ہے, وہ سلسلہ رک نہیں رہا. آئی پی پیز جو وہ ختم نہیں ہو رہے. تو یہ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے, گورنمنٹ خود ماحولیات خراب کر رہی ہے, کیوں نہیں سپورٹ کرتی گورنمنٹ ان لوگوں کو, اور سولر کو نیسسری کیوں نہیں کر دیتی ہے؟ اگر وہ یہ کام کر لے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ماحول مور دین 20% تو خود ہی ٹھیک ہو جائے. رائٹ, بہت اہم بات کی یہاں پہ آپ نے. فردر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحولیاتی جو بحرانات ہیں ان کے اوپر جو گورنمنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, وہ ہنگامی بنیادوں پر ہوتے ہیں, مستقل طور پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر نہیں آتی. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یار دیکھیں, اب پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس انکم نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کے پاس ایک بہت بڑی انکم ہے کہ آئی پی پی سے وہ پیسے جنریٹ کرتی ہے, بجلی کے بلوں میں وہ پیسے ایڈ کرتی ہے, اور وہی پیسے عوام دے رہی ہے, آپ دے رہے ہیں, میں دے رہا ہوں, پورا سسٹم دے رہا ہے, ہمارے پورے لوگ دے رہے ہیں. تو ایک تو وہ اس کا متبادل حل وہ تلاش نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ آسان حل یہی ہے کہ عوام کو بجلی سے پیسے لیں, عوام کے پیٹرول سے لیوی لگائیں, عوام کے گیس پہ لیوی لگائیں, اور جہاں پہ بھی ان کو روم ملتا ہے وہاں پہ وہ بالکل پوری کوشش کرتے ہیں. جب تک کوئی سوچیں گے نہیں کہ اس کا نعمت بدل کیا ہے. آئی پی پیز کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے سولر پہ آنا ہے. انہوں نے پاکستان میں بہت ایسے کوریڈورز ہیں, ونڈ کے بہت کوریڈورز ہیں, وہاں پہ آپ 50,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. اگر کریں. اس طرح کے انیشیٹوز لیے جائیں تو یقیناً ہم ایک اچھے انداز میں معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی سے نکل کر ایک اچھی فضا میں سانس لے سکتے ہیں. اسی انداز میں پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. شکیل صاحب نے بہت اہم بات کی کہ ہم بہت سی چیزوں کو تھنک آؤٹ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے, ان سے پوچھا گیا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا قانون ہے, کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم تھنک آؤٹ بہت کرتے ہیں اور ایکچول میں ہم ان تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور ماحولیاتی آلودگی کے اندر بھی یقیناً یہی ایک چیز ہے جو اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایز اے انڈیویجول ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, اور جب کسی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں, اس طریقے سے ڈسکشن کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہم ایک مائنڈ سیٹ بھی بناتے ہیں, لیکن اس محفل کے بعد باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کو ہم کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیماریاں بہت تیزی سے جنم لیتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایوریج ایج جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو استھما پیشنٹس ہیں یا سانس کے ریلیونٹ جتنے بھی ڈیزیزز ہیں ان میں مبتلا لوگوں کی جو تعداد ہے وہ مسلسل اضافے کا شکار ہے. تو آج کے پروگرام کے اندر جیسے شکیل صاحب نے بات کی, ان تمام بحرانات کا مقابلہ کرنا کس انداز میں مینڈیٹری ہے اور کس طرح کے الٹرنیٹیوز ہیں جن کو ہم اپنا کر ان تمام تر چیزوں سے نکل سکتے ہیں. مزید میں شکیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہے جو خاص طور پہ بڑے شہروں کے اندر بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, جو کہ خوشائند بھی ہے کہ یہاں پہ سہولیات زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ موو کرتے ہیں اور اچھے لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے یہاں پہ رہائش اختیار کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ درختوں کا بڑی تعداد میں کٹاؤ کس انداز میں ڈیمیج کرتا ہے اپنے ماحول کو؟ سر دیکھیں, یہ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہمارے پوری کنٹری کا. ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں صرف وہی پھیل رہے ہیں, ہمارے چھوٹے شہر جو ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پہ کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. اس دنیا میں پہاڑ ہیں, اس دنیا میں خالی زمین ہے, اس دنیا میں ریگستان ہے, اس دنیا میں سمندر ہے, ہر چیز ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو یہ کرۂ ارض جو ہے نا یہ بالکل مٹ جائے. جب ہم یہ اپنے ملک میں یہ بیلنس خراب کر رہے ہیں, آپ کہیں اور نہ جائیں, آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں, میں بھی لاہور میں رہتا ہوں, لاہور چاروں طرف سے کنکریٹ کا جنگل بن رہا ہے, اور اب جو لاہور ہے وہ اوپر کی طرف افقی کے طور پہ سمٹنا, اوپر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. جب آپ اپنی فصلوں کو تباہ کریں گے, جب آپ وہاں پہ کنکریٹ کے جنگل بنائیں گے, کنکریٹ کا ایک فلاسفی ہے کنکریٹ کی, جب کنکریٹ آپ کہیں گھر بن جائے گا تو کنکریٹ جو کیا کرتی ہے, ٹیمپریچر جب اس کا ریز ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریچر بہت جلدی ڈاؤن نہیں ہوتا. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے, جب ہمارے گھر گرم ہو جاتے ہیں تو سردیوں کے آنے کے کچھ دیر بعد جا کے گھر ٹھنڈے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے. ریت کو دیکھیں آپ, ریت صبح کو گرم ہوتی ہے, رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس دور میں جب انسان بہت کم تھے, آج سے کئی سو سال پہلے, لوگ کیا کرتے تھے, لوگ چونا استعمال کرتے تھے, لوگ مٹی استعمال کرتے تھے اور دیواریں بڑی بڑی بناتے تھے, مٹی کی دیواریں بناتے. ان کو بھی یہ خیال تھا کہ نہ یار ہمارا ٹیمپریچر جو ہے بہت بڑا ایشو ہے, ہم نے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہے, ہم نے ایسے گھر بنانے ہیں جس میں ٹیمپریچر کے مسائل نہ آئیں. اب دیکھیں, اب تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے, ہماری آبادی 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے پورے پاکستان کی. ہم یہ بات نہیں سوچ رہے, ہمارے ادارے یہ بات نہیں سوچ رہے, ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں یہ بات نہیں سوچ رہے. ہم اسی رٹ پہ قائم ہیں, بلاکس لگ رہے ہیں یہاں پہ, کنکریٹ جو ہے کتنی انڈسٹری سیمنٹ کی جس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی روایتی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, جس میں لاہور میں آج بھی ایسے آرکیٹیکٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں,
اور ان کے گھر بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جو کنکریٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں, جو روایتی مٹیریل استعمال کر رہے ہیں, لائم اسٹون ہے, مٹی ہے, اس میں اسپیشل مٹیریلس ہیں جن میں ان کے گھر بھی جو ہے نا وہ, ہم ان کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری گورنمنٹ یہ کام کیوں نہیں کرتی کہ جناب وہاں پہ کچھ اسٹینڈرڈس بنا دے کہ آپ نے اپنے گھروں کا یہ اسٹینڈرڈ رکھنا ہے, آپ نے اپنے گھروں میں گرینری کا یہ فیکٹ رکھنا ہے, آپ نے 2-4 مرلے چھوڑنے ہیں, اور اس طرح کی پالیسی اگر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سپورٹو ہو جائے گی, نہ کہ ہم کھیت کھلیان بھی تباہ کر دیں اور ہم اپنی درخت بھی تباہ کر دیں. تو کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر ہی ریز ہوگا نا, پھر تو وہ ہو رہا ہے. پھر اچھا اشکیل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر یقیناً ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے, اور اس حوالے سے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگر ہم پوری دنیا کی اس وقت بات کریں, آج کے دور میں پوری دنیا ہی اس سے غفلت کا شکار نظر آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یار دیکھیں, ہاں یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیں ہمارا چائنا کو دیکھ لیں آپ, چائنا بہت بڑی صنعت کاری کر رہا ہے, پوری دنیا میں سامان دے رہا ہے. چائنا کی جو صنعتیں ہیں وہ کتنی پالوشن کریٹ کر رہی ہیں, کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہم لوگ معاشی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کی انڈسٹری جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنٹرول نہیں کر رہے, آپ انوائرمنٹ کو سپورٹیو چیزیں نہیں لا رہے, آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ پیسے کما رہے ہیں, اور جس آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ ہیں ہی نہیں. ایسے ہی ہے. جب آپ کی ترجیحات ان ملکوں کی نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے جیسا جو غیر ترقی یافتہ ملک ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں سبھی ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور کیونکہ وہ لازوال دولت بھی کما رہے ہیں, اور اس وجہ سے ان کی ترجیحات جو ہیں اور وہ انوائرمنٹ کو خراب کرتی جا رہی ہیں. اور اگر اب بھی وہ یہ کام ٹھیک نہ کرے تو اس کا پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور آپ نتائج دیکھ رہے ہیں سامنے, ہمارے اپنے ملک کے گلیشیئرز پگھل کے باہر آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو صورتحال ہے وہ دیکھیے گا, اس سال بھی آپ کا بہت نقصان ہوگا. مزید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جنگلات ہوا کرتے تھے, جیسے ابھی ہم قصور میں شنگا مانگا کی بات کریں تو وہاں پہ سوسائٹیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں, اور وہاں پہ اس جنگل کو جو ہے وہ پارک کی شکل میں مینٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بہت سی اس طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو وہاں پہ اس جنگل کے اندر یقیناً کچھ ہی سالوں کے اندر ہمیں نظر آئیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں جنگلات کو اس انداز میں ختم کرنا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارا مذہب جو پیارا مذہب ہے اس میں یہ پوری ہدایت ہے کہ آپ نے درخت کو کاٹنا نہیں ہے, اس کا گناہ ہے. اور گناہ کیوں ہے؟ لاجک ہے اس کے پیچھے. درخت تو آپ کا فرینڈ ہے. بالکل ایسے. درخت تو آپ کے لیے جو کام کر رہا ہے شاید انسان بھی نہ کر سکے, اور وہ فری میں کر رہا ہے, اور فری میں کر رہا ہے. تو اس لیے اس قانون کو بنانا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات دیکھیں, اب آپ کیا ہو رہا ہے, جو درخت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جنگل جو درخت کے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پانی جذب کرتے ہیں, فلڈس کو روکتے ہیں, فلڈس کی ڈائریکشن کو روکتے ہیں. اب کیونکہ درخت ہم نے اوپر سے آپ شروع کریں اپنا, ٹھیک ہے نا, کے پی کے اوپر سے شروع کریں آپ, وہاں سے درخت کاٹ دیا آپ نے تو دیکھیں کس طرح پانی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. پانی کیونکہ وہ درخت جو تھے پانی جذب بھی کرتے تھے, اور وہ پھر جذب کر کے پھر ایئر کو بھی سپلائی کرتے تھے آکسیجن کے ساتھ, اور پھر وہ بارشیں بن کے ہمیں برستی تھیں. اب وہ کام بھی نہیں ہو رہا. اور درخت جو ہیں وہ بیسکلی وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے پانی کے بہاؤ کو, اور وہ خود سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو انسان بھی نہیں کر پاتے. ہم نے وہ ختم کیے تو پانی اب سمندر میں جا رہا ہے, وہی پانی, اس پانی سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. ہر سال آپ دیکھتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے. اور نیو ڈیمز بنانے کے حوالے سے حکمت عملی جو گورنمنٹ کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ ہم سیاست کرتے ہیں, عوام کے لیے سیاست ہم نہیں ہوتی, اپنے لیے سیاست ہوتی ہے. اور ڈیمز کا بننا, آپ چائنا میں چلے جائیں, چائنا میں ہزاروں ڈیمز ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں, انڈیا میں ہزاروں ڈیم ہیں. کرنٹلی بہت ورک کیا یار. انڈیا نے تو آپ کا پانی روک کے دریاؤں کو ڈائیورٹ کر دیا ہے. اب دیکھیں اب وہ دریائے بیاس پہ, دریائے چناب پہ کام کر رہے ہیں. جو پانی چناب میں آئے گا وہ بھی بند کر دیں گے آپ کا. تو ہمارے ملک میں تو یہ کام ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اس کو سیاسی طور پہ فلاں نے کہہ دیا جی کالا باغ ڈیم بنے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے, فلاں نے کہہ دیا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو ان چیزوں پہ متفق ہی نہیں ہو سکے, اور ہمارے ادارے تو بالکل سیریس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیم بنانے, کالا باغ ڈیم آپ دیکھ لیں, اربوں روپیہ فیزیبلٹی بھی ضائع ہو گیا ابھی تک, آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا. اور جو ڈیم بن رہے ہیں وہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ ان کو آج سے کئی سال پہلے بن جانا چاہیے تھا. کوئی فنڈس مختص نہیں ہوتے. دے آر ناٹ سیریس آن اٹ. ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے ڈیم بنانا. اور ڈیمز بن جانا کس انداز میں آپ کے ماحول کو جو ہے وہ سیو کر رہے ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں ڈیم ایک تو پانی ذخیرہ کرتا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس ڈیم سے آپ پانی بجلی پیدا کر سکتے ہیں, رائٹ. اور دوسرا اس ڈیم سے آپ پانی جہاں بھی چاہیں دے بھی سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ تصفیہ ہونا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. سندھ, پنجاب, بلوچستان کی سرحد میں اگر آپ سیریسلی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر کام ہو سکتا ہے. اور جو سندھ کی جو آبزرویشن ہے کہ یار وہ جو ہمارا سمندر کا پانی بیک کر رہا ہے, اتنا پانی تو ہم دے سکتے ہیں کہ وہ سمندر کا پانی بیک نہ کرے, اور جو آپ کا ایریا ہے وہ ان کا خراب نہ ہو, جس میں وہ وہاں پہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن کیونکہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے, نہ ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل ہے, نہ ہمارے اداروں کی ترجیحات میں شامل ہے, نہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں,
تو وہ تباہی جو اس کی ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر. شکیل صاحب، ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو گاؤں یا دیہاتوں سے شہروں کا رخ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو درخت اگانے والے یا فصلیں اگانے والے لوگ تھے اب وہ کھانے والے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کمی کو کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں منصوبہ بندی کا لیک ہے کہ آپ یہ شہر صرف لاہور کو کیوں بڑا کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں مظفر گڑھ میں کے پاس ایک شہر بناتے؟ آپ کیوں نہیں اس ایریا میں شہر بناتے جہاں پہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس شہر میں اس شہر کو بنائے، وہاں پہ ان لوگوں کی یہ جو نقل مکانی یہ کم ہو. اور یہ جو بوجھ بنتا جا رہا ہے لاہور پہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے تو آسان حل ہے، کیونکہ لاہور میں بہت لوگ آ رہے ہیں. اب تو لاہور میں صرف پورا پاکستان آ رہا ہے. اب لاہور میں سندھ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں، KPK سے بھی آ رہے ہیں. پہلے ہم یہاں سے باہر جاتے تھے، اب وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو دیکھیں اب تو یہ گورنمنٹ، کیونکہ یہاں پہ آسان ہے، یہاں پہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے اور یہ اس کام کو پھیلاتے جا رہے ہیں. اور اس میں پھر جو لینڈ مافیا وہ بھی انوالو ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ لاہور کو ہر طرف سے بڑھا دیں. تو اس لیے کیونکہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ کل کو شاید وہ یہاں پہ یہ سب کام کر کے کل کو یہاں پہ رہیں گے تو آپ اور میں ہم ہی نے فیس کرنے یہ پرابلمس. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے تمام طرح یہ جو معاملات ہیں ان کو سیریس نوٹ کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمیں کچھ ایسے انیشیٹوز لینا ہوں گے ایز اے سٹیزن. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ ایز اے سٹیزن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کس انداز میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے ان تمام تر چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ بالکل دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے انڈیویجول اگر ہم اپنا رول پلے کریں تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں. ہمیں پہلے یہ احساس کو اجاگر کرنا پڑے گا کہ ہم کون کون سی مسٹیکس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. اگر ہم شجر کاری کو پروموٹ نہیں کر رہے تو ہم کیا مسٹیکس کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی اتنی بڑی فلاسفی بھی نہیں ہے یار. اگر آپ ہر بندہ اگر اپنا ہر سال اپنا 5 سے 10 ہزار بھی الوکیٹ کر دے تو بہت سارے درخت لگائے جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. سب سے پہلے ہم نے اس بات کو احساس کرنا ہے، لوگوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی کام شروع کرنا ہے. ہم نے اپنے گھر سے کام کریں گے شروع تو پھر ہمارے محلے دار ٹھیک ہوں گے، ہماری سوسائٹی ٹھیک ہوگی، ہمارا شہر ٹھیک ہوگا. تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر سال ان سے ہم درخت لگوائیں اور ان کی ذمہ داری میں عائد کریں کہ بھئی یہ 4 درخت آپ نے لگانے ہیں. اس کو جگہ کو چوز کر کے آپ نے اس کے پروان چڑھانا ہے. اور کل کو اگر 4 درخت جب بڑے ہوں گے تو پھر اس کا کیا بینیفٹ ہوگا اور ان کو کیا تمانیت ہوگی، کیا خوشی ہوگی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اگر اس طریقے سے ہم اپنے کالجز میں، اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں کہ بھی درخت جس طرح جاپان میں دیکھ لیں یا باقی ملکوں میں دیکھ لیں، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے. ایسے ہی اب یہ باتیں بیٹھ کے تو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب تک ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے نہیں، تاکہ ان کی ذمہ داری کب ٹھہرے گی جب ہم ان کو سکھائیں گے. اب میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کرتا تھا نا. میرے جو گرومنگ کی انہوں نے وہ اسی نیچ پہ کی، تو آج میں وہ کام کرتا ہوں. میں خود بھی گارڈننگ بھی کرتا ہوں، درخت بھی لگاتا ہوں، اپنے ان کی پرورش بھی کرتا ہوں، مالی کا کام بھی میں کرتا ہوں. مجھے تو فخر ہے اس بات پہ. تو یہ بات ہم نے بچوں کو سکھانی ہے اپنے، تاکہ اس سلسلہ کو بڑھا سکیں. رائٹ، بہت اہم آپ نے بات کی. اور اس طریقے سے معاشرے ڈیولپ ہوا کرتے ہیں کہ اگر آج ہی سے جو چائلڈ ہیں ان کو یہ سوچ دی جائے، ان کو یہ فکر دی جائے اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ آپ نے ایز اے انڈیویجول یہ تمام تر اپنی ایکٹیویٹیز کو لازمی طور پہ پرفارم کرنا ہے. ان تمام تر ایکٹیویٹیز کا جو نتائج ہیں اگرچہ آپ کو میسر نہ آئیں، لیکن آنے والی نسلیں یقیناً اس کے جو فوائد ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں گی. اور درخت کی ایک خاصیت ہوا کرتی ہے کہ اگر لگانے والا اسے فائدہ نہ بھی اٹھا پائے، لیکن آنے والے جو لوگ ہیں وہ لازمی طور پہ اس کے پھل بھی انجوائے کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی انداز میں جو دیگر اس کے فوائد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں. لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو ترجیحات ہیں ایز اے انڈیویجول وہ بھی یکسر چینج ہو چکی ہیں، اور ہم تمام کا تمام جو بلیم ہے وہ گورنمنٹ کو کرتے نظر آتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہے اور اس طرح کے انیشیٹیوز لینے سے قاصر ہے یا نہیں لے پا رہی ہے جو بہت مینڈیٹری ہیں. اور آنے والے وقت کے اندر یقیناً یہ تمام تر جو چیزیں ہیں بہت برے طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گی. میں جاننا ہی چاہوں گا کہ اگر انوائرمنٹ اسی انداز میں چینج ہوتا رہا، ماحولیاتی آلودگی کے اوپر بھی ہم نے کام نہ کیا، تو آنے والے 15 سال کے بعد پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں یہ تو WHO نے پریڈکشن کر دی ہے کہ اگر آپ نے ماحولیات کو کنٹرول نہیں کیا تو پاکستان کے بہت سارے شہر جو ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. خاص طور پر بڑے شہر، خاص طور پر جنوبی پنجاب جو ہے نا وہ. تو اگر ہم نے ابھی بھی سیریسلی ان پہ اس نیچ پہ کام نہ کیا تو یہ پھر ہمارے جو شہر ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں پھر اس میں ہماری بہت ساری مواد بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ نہ کرے ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. فردر ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ معاملات ہیں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنا ہی نہیں چاہتے. یہ جو ایک مینٹلٹی ہے یا سوچ ہے کہ بس یہ صفائی کرنے والا ہی کرے گا، اس چیزیں کتنا نقصان پہنچایا معاشرے کو؟ یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم بات کی ہے. ہم لوگ بیسکلی اپنا ٹریڈیشن چھوڑ گئے ہیں. بالکل صحیح. ہم لوگ اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کا کام نہ کریں؟ ایسے ہی. کیونکہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں.
اور بڑا بھی غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو جب تک آپ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کریں گے، یار ہمارے نبیوں نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے بڑوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے. وہ تو بکریاں بھی چرانے جنگل میں جاتے تھے، تو وہ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے، ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. تو جب ہمارے مذہب نے یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ نے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کیا آر محسوس کیوں ہوتی ہے اس میں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جعلی ہو گئے ہیں، ہم مصنوعی ہیں. اور جب کوئی بھی معاشرہ اس نیش پہ پہنچ جائے کہ ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح نہ دے اور وہ سمجھے کہ شاید میں کوئی بہت عجیب سی چیز ہو گئی یا بہت سی بگ گن ہو گئی ہوں، تو یہ اس کی بہت بڑی کوتاہی ہے. جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ، مینٹیلٹی چینج نہیں کریں گے اپنی، تب تک ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس پروگرام میں. بہت اہم بات کیا آپ نے. پروگرام کا دورانیہ آپ نے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. لاسٹ میں کوئی پیغام جو آج کے موضوع کے حوالے سے آڈینس کے لیے دینا چاہیں آپ؟ آخر میں یہی پیغام یہی دوں گا کہ جناب دیکھیں، جب تک آپ اس احساس کو اجاگر نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں فخر محسوس نہیں کریں گے، تب تک آپ کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتے. اس لیے خدا را ان چیزوں کو سوچیں. ہم نے ماحولیات کو اپنے بچوں کے لیے ٹھیک کرنا ہے، اور اگر ہم نے ان کو وہ ماحولیات دینے میں ناکام رہے تو ہم بہت ناکامی کا منہ بھی دیکھیں گے. اس لیے میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں فخر محسوس کریں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں فخر محسوس کریں. یہ ایک ایسا انداز زندگی ہے جو نہ صرف آپ کو بھی بینیفٹ دیتا ہے بلکہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس کے فوائد میسر آتے ہیں. آج کے پروگرام کے اندر مکمل طور پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنے ماحول کو کس انداز میں ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور ماحولیاتی آلودگی اور جو ریپڈ چینج آ رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ایز اے انڈیویجول لیول، اور گورنمنٹ لیول پہ کس انداز میں تمام طرح ایکٹیویٹیز کو کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے بہت مدلل اور جامع انداز میں شکیل صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا. میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسی انداز کے موضوعات پہ پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.